घबरा क्यों रही हो? मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ। जल्दी से ये भारी लहंगा उतारो। और मैंने ये ब्लैक रंग की नाइटी रखी है, जिसे पहनकर तुम आज की रात मज़ीद मेरे जज़्बात को बढ़ा दोगी। वो भारी लहंगा उतार कर जब वॉशरूम से निकली तो उसकी नाइटी नीचे को ढलक रही थी। वो बिल्कुल स्मार्ट थी। ये क्या? तुम तो बिल्कुल सीधी हो। मुझे तो तुम्हारी धड़कनें इस नाइटी से उबर कर बाहर को छलक रही होंगी। मगर वो कहता कहता रुक गया। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। शादी से पहले देखा था तो तुम्हारा जिस्म तो बहुत भरा भरा था। वो सब क्या था? आयशा झिझकते हुए बोली, वो मैं फॉर्मिंग ब्रा इस्तेमाल करती थी ताकि जिस्म अच्छा लगे। नहीं तो सब कॉलेज की लड़कियां बहुत मजाक बनाती थी मेरा। उफ, मेरे साथ धोखा हो गया है। तो क्या आप मुझसे नहीं मेरे जिस्म से प्यार करते थे? वो गुस्से से आयशा को कमरे में छोड़कर बाहर की तरफ चला गया और पूरी रात गायब रहा। अगली सुबह जब वो कमरे में आया तो वो और उसका कज़न आयज़ा के साथ बिस्तर में। चलो भई, अब सब कमरा खाली कर दो, बहुत हो गया। मुझे भी कुछ वक्त अपनी दुल्हन के साथ गुजारने दो। तुम लोग तो हाथ धोकर मेरे और मेरी बीवी के पीछे ही पड़ गए हो। लगता है आज की रात तुम सब ने भी हमारे साथ इसी कमरे में गुजारने का इरादा कर रखा है। अहमद अपने तमाम कज़न को छेड़ते हुए कह रहा था, जो उसके कमरे में डेरे डाले बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले उसकी बारात वापस लौटी थी, मगर रस्में, हंसी मजाक और छेड़छाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। ओहो भाई, हनान भाई को तो बड़ी जल्दी हो रही है। उसकी छोटी कस्नें हंसते हुए मजाक उड़ाने लगी। जरा वक्त तो देखो, रात के 3 बज रहे हैं और तुम लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए अब बस, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। लगता है मुझे तुम सबको धक्के देकर इस कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। वो मसनूई गुस्सा जाहिर करते हुए बोला। दूसरी जानिब दुल्हन बनी नाजुक सी आयशा का दिल बेहद घबरा रहा था। वो जानती थी कि चंद लम्हों बाद इस कमरे में सिर्फ वो और हनान अकेले रह जाएंगे, और आने वाले लम्हों का तस्वुर ही उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। आखिरकार हनान के कज़न्स एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद हनान ने सुकून का सांस लिया और फिर दुल्हन बनी आयशा के सामने जा बैठा। वो इतनी गोरी थी जैसे उसके कमरे में चांद उतर आया हो। हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मगर हनान की निगाहें किसी और बात पर ठहरी हुई थी। आयशा का जिस्म बेहद दुबला पतला था, जबकि उसे कदरे भरे हुए जिस्म वाली लड़कियां पसंद थीं। ताहम उसके बावजूद आयशा अपनी जगह बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। तभी हनान ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। आयशा शर्म और घबराहट के बायस बुरी तरह कांप रही थी। आई कैन बिलीव इट, मैंने पहली बार किसी लड़की को इस कदर घबराते हुए देखा है। वैसे मम्मा ने बताया था कि तुम बहुत ज्यादा शर्मीली हो, लेकिन मेरे साथ ये हद से ज्यादा शर्मो हया नहीं चलेगी। यू नो, मैं जरा बेबाक किस्म का इंसान हूँ। और फिर शादी के बाद कैसी झिझक। हम दोनों ने एक दूसरे को सोच समझ कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हनान उसे नरमी से समझा रहा था, जबकि आयजा उसकी बात पर खामोशी से सर हिलाकर रह गई। इसी दौरान हनान ने मुंह दिखाई के तौर पर एक नाजुक सी हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी थी। फिर वो उसके करीब होकर धीमी आवाज में बोला, ये भारी लहंगा बदल लो। मैंने तुम्हारे लिए वॉशरूम में आरामदायक कपड़े रख दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी की ये पहली रात हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर रहे। उसकी बात सुनकर आयशा ने शर्म से नजरें झुका ली। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था, जबकि हनान खामोशी से उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी उतरती जा रही थी। आखिरकार उसने आयशा को कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम भेज दिया। वॉशरूम में पहुंचकर आयशा ने आहिस्तगी आहिस्तगी से अपने जेवरात उतारे। वहां रखे कपड़े उसकी तवक्को से मुख्तलिफ थे और उसकी दुबली पतली जिसामत पर वैसे नहीं लग रहे थे जैसे शायद सोचा गया था। यही सोच उसे बाहर आने में झिझक महसूस करा रही थी। जब वो वापस कमरे में आई तो हनान के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए थे। उसकी आंखों में वासिया मायूसी झलक रही थी। सुहागरात को लेकर उसके जहन में बहुत सी तवक्कुआत और तसव्वुरात थे, मगर इस लम्हे वो खुद को उनसे मुख्तलिफ हकीकत के सामने खड़ा महसूस कर रहा था। आयशा ने भी फौरन महसूस कर लिया था
کہ حنان کا رویہ اچانک بدل گیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی، جبکہ کمرے میں ایک انجانی سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ اس نے جس انداز سے عائشہ کی دل آزاری کی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ حنان نے اس کی کمزور اور نحیف جسامت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر پوری رات واپس نہ آیا۔ اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اچھی صحت والی لڑکیاں پسند ہیں اور بہت کمزور لڑکیاں اسے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ لیکن عائشہ، جس کا چہرہ بے حد خوبصورت تھا اور جس کا رنگ و روپ چاند ستاروں جیسا دلکش تھا، جسمانی طور پر بہت دبلی پتلی تھی، جو اس کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ حنان احمد 7 سال کینیڈا میں گزار کر واپس آیا تھا۔ جہاں وہ ملازمت کرتا تھا، وہاں اس کا واسطہ مختلف مزاج اور شخصیت کی خواتین سے پڑا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کے ذہن میں خوبصورتی کا ایک مخصوص معیار بن گیا تھا۔ لیکن شادی وہ پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب وہ اس بار پاکستان واپس آیا تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کر کے ہی واپس جائے گا۔ روبینہ بیگم بھی اس کی شادی کے لیے بے حد بے تاب تھی۔ آخرکار انہوں نے اپنی ایک سہیلی کی بیٹی عائشہ کو حنان کے لیے پسند کیا تھا۔ عائشہ واقعی بے حد خوبصورت تھی، بالکل چاند کے ٹکڑے جیسی۔ جیسے ہی انہوں نے حنان کو اس کی تصویر دکھائی، اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ تصویر میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اسے اس وقت اپنی پسند اور ناپسند کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ یوں جلدی جلدی منگنی ہوئی اور اس شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے 2 3 مرتبہ عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن روبینہ بیگم نے صاف بتا دیا کہ عائشہ کی فیملی شادی سے پہلے ایسی ملاقاتوں کو پسند نہیں کرتی، اور ویسے بھی جب تمام معاملات طے ہو چکے ہیں تو اب ملاقات کی کیا ضرورت ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ کینیڈا جیسے ملک میں اتنے سال گزارنے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ غیر ضروری تعلق یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، اگرچہ وہاں کی لڑکیاں اس میں دلچسپی بھی لیتی تھیں، کیونکہ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ لمبا قد، مضبوط وجود اور خوبصورت شخصیت، اس میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ اپنے لیے ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو اس کے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے۔ جب اس نے تصویر میں عائشہ کو دیکھا تو فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سیاہ بال اور دلکش نقوش۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ حنان شادی سے پہلے ہی اس کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ مگر شادی کی رات اسے محسوس ہوا جیسے اس کی توقعات حقیقت سے مختلف تھی۔ عائشہ نہایت نازک اور دبلی پتلی تھی، اور اس کی جسامت اس کے تصور سے مختلف تھی۔ اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ کاش وہ پہلے ہی انہیں اپنی پسند کے بارے میں واضح طور پر بتا دیتا۔ دوسری جانب عائشہ سب سے بے خبر تھی۔ شادی کی رات حنان نے کمرے سے باہر ہی گزار دی تھی۔ ولیمے کے دن بھاری میکسی اس کے نازک وجود پر بوجھ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اسے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی تو وہ گریجویشن مکمل کر کے فارغ ہوئی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرے اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے۔ لیکن اس کے بھائی ان معاملات میں بہت سخت تھے۔ انہیں لڑکیوں کا یونیورسٹی جانا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا زیادہ پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ عائشہ کے رشتے کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی حنان جیسے امیر، پڑھے لکھے اور اچھی نوکری کرنے والے لڑکے کا رشتہ آیا، انہوں نے ہاں کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی، اور یوں عائشہ جلد ہی دلہن بن کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ شادی کی رات گزر گئی اور پھر ولیمے کی رات بھی آ پہنچی، مگر ابھی تک حنان نے اس سے ڈھنگ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ عائشہ حیران تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایک دم اس کا رویہ اتنا کیوں بدل گیا ہے۔ حالانکہ وہ سب رشتہ داروں کے سامنے بہت خوش، شوق اور چہکتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن تنہائی میں اس کا رویہ اس کے ساتھ اتنا سرد اور اجنبی کیوں ہو جاتا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار آئینے میں پڑتے اپنے عکس پر جا ٹہلی، بلکہ آسمانی رنگ کی میکسی میں وہ چاند سے اتری ہوئی کسی پری کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے، شاید حنان کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے۔ پھر اس کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور طے پایا کہ 2 دن بعد حنان خود اسے واپس لینے آئے گا۔ ادھر حنان ایک ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی والدہ کی کال آ گئی۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی گھر پہنچو۔ کیا عائشہ کو لینے نہیں جانا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مرحا بھی آئی ہوئی ہے اور پھر اسے واپس بھی جانا ہے۔ مرحا اس کی شادی شدہ بہن تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی اور صرف اسی مقصد کے لیے ابھی تک رکی ہوئی تھی۔
क्या उसे वापस लाना ज़रूरी है मम्मा? उसने बेरुखी से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? फौरन घर पहुंचो, फिर तुम्हें बताती हूँ। रुबीना बेगम का लहजा गुस्से से भर गया था। हनान ने लापरवाही से फोन बंद किया और दोस्तों से इजाजत लेकर घर पहुंच गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम को आयशा के घर जाना है। उसके घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मगर हनान ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं उसे वापस नहीं ला रहा। उसके ये अल्फाज सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान रुबीना बेगम हूँ, क्योंकि आयशा उनके सगे ताया की बेटी थी। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम होश में तो हो? उन्होंने घबरा कर पूछा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे लिए लड़की सोच समझ कर मुंतखब करना। अगर मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो वहां इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। मैं उनमें से किसी से भी शादी कर सकता था। लेकिन आपने मेरे लिए क्या नमूना पसंद किया है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हनान ने साफ गोई से अपने दिल की बात कह दी। मिर्हा और रुबीना बेगम दोनों सर थामे खड़ी थी, जबकि ब्रार साहब भी हैरत और परेशानी से अपने बेटे को देख रहे थे। आखिर क्या बुराई है उस बच्ची में? इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। लाखों में एक है। एक ही रात में तुम्हारी पसंद कैसे बदल गई? मैंने तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई थी ना? रुबीना बेगम ने गुस्से से कहा। हाँ, सिर्फ तस्वीर दिखाई थी, मिलाया नहीं था। अगर पहले मिला देती तो मैं इस वक्त इनकार कर देता। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ऐसी लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं। इसलिए उसे जबरदस्ती मेरे सर मुसल्लत करने की जरूरत नहीं। मैं उसे किसी सूरत वापस नहीं लाऊंगा। हनान ने आयशा को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ आयशा के घर वाले बार बार फोन कर रहे थे, क्योंकि वो उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। रुबीना बेगम एक अजीब सूरत हाल में फंस चुकी थी। बेटा किस सूरत मानने को तैयार नहीं था, और ना ही वो असल वजह बता रहा था। बस उसकी एक ही जिद थी कि आयशा उसे पसंद नहीं, क्योंकि जो खसूसियात वो अपनी बीवी में देखना चाहता था वो उसके मुताबिक आयशा में मौजूद नहीं थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी? यही एक बड़ा सवाल था जो सबके सामने मुंह खोले खड़ा था। अच्छा ठीक है, जो भी मसले और मामलात हैं उन्हें हम बाद में देख लेंगे, लेकिन बेटा इस वक्त हमें आयशा के घर जाना है। वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मत करो, हमारी इज्जत और साख का सवाल है। रुबीना बेगम उसकी मिन्नतों पर उतर आई थी। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था, और जब भी कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वो हमेशा इसी तरह जिद पर अड़ जाता था। आखिरकार माँ, बहन और बाप की लाख मिन्नत समाजत के बाद वो आयशा को वापस लाने पर आमादा तो हो गया, लेकिन उसने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो चाहे दोबारा इस घर में आ जाए। मगर आयशा अब उसके दिल से उतर चुकी है। बमुश्किल ही वो लोग आयशा के घर 3-4 घंटे रुके थे, फिर उससे साथ लेकर जल्दी ही वापस आ गए थे। इस दौरान हनान ने तो गलती से भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। हालांकि आयशा ने कितने दिल से तैयारी की थी। उसकी छोटी बहन ज़ैनब ने बड़े शौक और मोहब्बत से उसे तैयार किया था। नीले रंग के खूबसूरत जोड़े में वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी के साए नुमाया थे, क्योंकि हनान का रवैया उसके लिए किसी मोहम्मद से कम न था। दूसरी तरफ रुबीना बेगम और मिरहा भी उसे देख देख कर नजरें चुरा रही थी, जैसे कोई ऐसी बात हो गई हो जिसे वो उससे छुपाना चाहती हो। घर से रुखसत करते वक्त उसकी वालिदा ने उसे बहुत सी नसीहतें की थी, इसलिए वो रात देर तक जागकर अपने शोहर का इंतजार करती रही। हालांकि रात का 1 बज चुका था, तभी हनान कमरे में दाखिल हुआ। वो सादा से कपड़ों में मलबूस बेड पर बैठी थी। उसे देखते ही एकदम सीधी होकर बैठ गई। उसकी मासूम निगाहें हनान के चेहरे पर जमी थी, मगर उसने नजर उठाकर उसे देखा तक नहीं था। आयशा हैरान थी कि आखिर वो उसके साथ ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किए हुए है। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? आखिरकार उसने खुद ही बात का आगाज किया था, क्योंकि जिंदगी तो उन्हें एक साथ ही गुजारनी थी। यही सोचकर वो उससे निहायत नरम लहजे में मुखातिब हुई। नहीं, मैं खा कर आया हूँ। उसने सटमोहरी से जवाब दिया और फिर तनकीदी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, और तब्दीली से मेरी मुराद तुम्हारी जिसामत है। एक बार अपनी तरफ देखो और फिर मेरी तरफ देखो। कहाँ मैं जो एक बॉडी बिल्डर हूँ, और कहाँ तुम, एक दुबली पतली सी लड़की।
مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے صرف تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ اگر تمہیں حقیقت میں پہلے دیکھ لیا ہوتا تو شاید میں اس شادی سے انکار کر دیتا، کیونکہ میں ایک بھرے ہوئے جسم اور اچھی شخصیت والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ تم میں وہ کشش موجود نہیں جو میں اپنی شریک حیات میں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے شادی سے پہلے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ تمہارا شوہر تم سے کیسے متاثر ہوگا۔ عام طور پر لڑکیاں ان باتوں کا خاص خیال رکھتی ہیں، تمہیں بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں زبردستی میرے سر پر مسلط کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تو تمہیں واپس اس گھر میں لانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ حنان کے الفاظ گویا اس کے سر پر بھاری پتھروں کی صورت میں برس رہے تھے۔ عائزہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے جسم سے خون ہی خشک ہو گیا ہو۔ وہ دم سادے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اس کی نرم ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کندھوں پر کسی اندیکھے بوجھ کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ خاندان بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ کالج میں لڑکیاں اس کی بڑی بڑی آنکھوں اور دلکش شخصیت کی تعریف کرتی تھیں اور تھکتی نہیں تھی، مگر آج اس کے اپنے شوہر نے اسے ایک لمحے میں بے وقت کر کے رکھ دیا تھا۔ حنان کے اس قدر سخت اور بے رحم لہجے نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی، کیونکہ آج تک نہ کسی نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی اور نہ ہی اسے کبھی ایسی ذلت اور تضحیک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ لاڈ محبت اور شفقت کے سائے میں پل کر جوان ہوئی تھی، اور وہ اس بات پر اس کے بے عزتی کر رہا تھا جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اندر آخر کس چیز کی کمی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اٹکتے الفاظ میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا، گویا وہ واقعی اس کا بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے اس طرح روتا دیکھ کر حنان کے دل میں بھی ایک عجیب سا احساس ضرور پیدا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور پورے وجود میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ شاید اس کے سخت رویے نے اسے بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ دیکھو، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے الفاظ کو واضح کرنے کی کوشش کی تو عائزہ شرم اور الجھن کے ملے جلے احساس میں گم ہو گئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حنان اس کی جسامت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ عائزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں کیا کہے، کیونکہ جس ماحول اور معاشرے میں اس نے پرورش پائی تھی وہاں ایسی باتیں نہ ماں سے کی جاتی تھی اور نہ ہی بڑی بہنوں سے۔ ان معاملات پر گفتگو کا تصور بھی عام طور پر شادی کے بعد ہی کیا جاتا تھا، اور شادی سے پہلے کوئی لڑکی ان موضوعات پر خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ اب وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اسے یوں خاموش اور معصوم بیٹھے دیکھ کر اچانک حنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو، اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو اور اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی اور وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ بتاؤ، منظور ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر عائشہ گھبرا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے، مگر خوفزدہ لہجے میں وہ فوراً بول اٹھی۔ لیکن آپ کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی آواز میں جھجک اور خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سن کر حنان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہوگا وہ ڈاکٹر کرے گی، تمہیں صرف میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب عائزہ خاموشی سے شادی کو ابھی صرف 3-4 دن ہی ہوئے تھے اور اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو مکمل سمجھتی تھی، اپنی خوبصورتی پر مطمئن تھی اور کبھی اپنی شخصیت کے کسی اور پہلو کے بارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ایک نیا آئینہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے شوہر کے مطابق اس میں کوئی ایسی کمی تھی جس کا اس سے پہلے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کی بیکی ہوئی پلکیں جھک گئی تھیں اور دل میں ایک انجانا سا بوجھ اترتا جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر رلائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ نہیں۔ اسے یوں روتا دیکھ کر حنان اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو، میں 7-8 سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں۔ وہاں نہ جانے کتنی لڑکیاں میرے ارد گرد پھرتی تھیں، مجھے پسند کرتی تھی اور میرے ایک اشارے پر میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ کی تربیت نے مجھے ہمیشہ روکے رکھا۔ انہوں نے مجھے اسی شرط پر کینیڈا بھیجا تھا
کہ میں وہاں جا کر کبھی کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑوں گا اور نہ ہی کسی سے شادی کروں گا۔ اگر شادی کروں گا تو صرف ایک پاکستانی لڑکی سے۔ اب اگر 7-8 سال انتظار کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنی پسند کی شریک حیات نہ ملے تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں وہیں کینیڈا میں کسی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اس لیے اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ اب وہ غور سے عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اسے اس طرح روتا دیکھ کر حنان کے دل میں ہلکی سی ہلچل ضرور پیدا ہوئی تھی۔ اگلے دن روبینہ بیگم نے حنان کو روک کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ حنان، تم نے عائشہ سے کیا کہا ہے؟ اس کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کتنی خاموش اور گمسم لگ رہی تھی وہ۔ دیکھو بیٹا، یہ ایک ارینج میرج ہے۔ اس میں کچھ تمہیں سمجھنا ہوگا اور کچھ اسے۔ کہیں تم نے اسے وہی الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کہہ دی جو تم نے مجھ سے کہی تھی؟ روبینہ بیگم اس کی خوب کلاس لے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ میں بھلا اس سے کیا کہوں گا؟ اور میں نے تو آپ کے کہنے پر اسے اپنی زندگی میں قبول بھی کر لیا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ اب مجھ سے مزید ایسے سوال نہ کریں۔ ویسے بھی میں صرف 3 مہینے کی چھٹیوں پر آیا ہوں۔ اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا، اور آپ نے اس لڑکی کو میری زندگی میں لا کر میری ساری خوشیاں چھین لی۔ وہ اپنی ماں کو کھڑی کھڑی سنا رہا تھا۔ بیٹا، 3 مہینے بعد تم چلے جاؤ گے تو کم از کم اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرو، اسے جاننے کی کوشش کرو، اس سے سمجھو۔ یہی دن ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تمہیں ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ روبینہ بیگم اسے بہت محبت سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ حنان آسانی سے سمجھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسی دوران ایک دن عائشہ الماری میں رکھے کپڑوں کی ترتیب درست کر رہی تھی کہ حنان اس کے قریب آ کر بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے۔ اس کی بھاری آواز سن کر عائشہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ لیکن آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ حیرانی سے بولی۔ اور کل میں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا، مگر لگتا ہے تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اور ہاں، گھر والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ اب جلدی سے کپڑے تبدیل کرو، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ عائشہ حیران کھڑی سوچ رہی تھی کہ آخر حنان اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ مگر اس کی غصے اور سخت مزاجی کو دیکھتے ہوئے اس نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے تیار ہوگی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اسے اس طرح جلدی جلدی جاتے دیکھ کر روبینہ بیگم پریشان ہو کر بولی، جی امی، وہ حنان مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے بہانہ بنایا، حالانکہ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے۔ حنان گاڑی چلا رہا تھا جبکہ عائشہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور کافی دیر تک خاموشی چھائے رہی تھی۔ عائشہ بار بار نظریں اٹھا کر حنان کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا اپنائیت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آخرکار اس نے خود ہی خاموشی توڑی اور دھیمے لہجے میں بولی، میں اچھی بھلی ہوں، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مگر حنان خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک کلینک کے سامنے جا کر رک گئی۔ حنان گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے عائشہ بھی اتر آئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے حنان بولا، لیڈی ڈاکٹر تمہیں دیکھ لے گی، پھر تمہیں بھی سمجھ آ جائے گا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کلینک میں موجود خوش اخلاق نرس نے اس کا استقبال کیا اور انہیں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے تک لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نرم مزاج، سمجھدار اور پروفیشنل لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، جی کیسے آنا ہوا؟ حنان نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ یہ میری بیوی ہیں، آپ ان کا فگر دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ 12 سال کی بچی ہو۔ یہ سن کر عائشہ کا چہرہ شرم اور تکلیف سے سرخ ہو گیا اور وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حنان اس کے بارے میں اس طرح کسی کے سامنے بات کرے گا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ذرا میرے ساتھ اندر آؤ۔ کمرے کے دوسرے حصے میں جا کر ڈاکٹر نے اس کا معمول کا معائنہ کیا اور پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارے شوہر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کی خوبصورتی صرف جسمانی ساتھ تک محدود نہیں ہوتی۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہاری جلد، تمہارے بال
اور تمہاری آنکھیں سب بالکل نارمل اور خوبصورت ہیں۔ مجھے تم سے کوئی ایسی جسمانی کمی نظر نہیں آئی جس کی شکایت کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، وقت کے ساتھ جسم میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں اور بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد پہلے سے زیادہ صحت مند اور بھرپور دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں کسی خاص دوا کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ وٹامنس لکھ دیتی ہوں تاکہ تم بہتر محسوس کرو۔ عائشہ نے بمشکل اپنی آنسو چھپائے۔ واپس آ کر ڈاکٹر نے حنان کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، حنان صاحب، میں نے آپ کی بیوی کا مکمل معائنہ کیا ہے اور ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی اہمیت صرف ظاہری حسن یا جسمانی ساخت سے طے ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی صحت مند اور خوبصورت ہے۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، لیکن ان میں مجھے وہ کشش محسوس نہیں ہوتی جو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اس پر لیڈی ڈاکٹر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، انہیں عزت دیں، اپنائیت دیں اور وقت دیں۔ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ اور رویے میں تبدیلی لائیں۔ آپ کی بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور عائشہ کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ واپسی کے سفر میں بھی دونوں کے درمیان وہی خاموشی برقرار رہی۔ گھر پہنچنے تک حنان کا موڈ خاصا خراب تھا، مگر وہاں ایک نئی پریشانی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، روبینہ بیگم پریشان بیٹھی تھی۔ وہ فوراً بولی، حنان تم آ گئے؟ پلیز جلدی سے مجھے میرے میکے چھوڑاؤ۔ تمہارے ماموں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، میں اپنے بھائی سے ملنے جانا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دن وہیں رکنا پڑے۔ اسی دوران حنان کے والد بھی بول اٹھے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ ان کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی تھی اور وہ خود گاڑی نہیں چلاتے تھے، اسی لیے انہوں نے حنان سے انہیں چھوڑانے کو کہا۔ حنان اپنے والدین کو ماموں کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے اسے واپس آنے میں کافی وقت لگنے والا تھا۔ ادھر رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور عائشہ کو اس بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن پھر بھی عائشہ نے احتیاطاً لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا تھا اور پورے گھر کی روشنیاں جلا کر کبھی ایک کمرے میں جاتی تو کبھی دوسرے کمرے میں، جیسے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بار بار حنان کو فون بھی کر رہی تھی، مگر حنان اس کی کوئی کال وصول نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ساس کھانا بنا کر جا چکی تھی، اس لیے عائشہ کے پاس کرنے کو کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد جب حنان گھر واپس آیا تو باہر موجود گارڈز نے دروازہ کھول دیا تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی اس کی گاڑی کی آواز سنی، فوراً لاؤنج کا دروازہ کھول دیا۔ حنان اندر آیا تو اس کے چہرے پر پہلے کی طرح ناراضی اور سرد مہری نمایاں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ عائشہ نے خود ہی خاموشی سے توڑتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ مگر وہ بے رخی سے بولا، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حنان کا یہ روکھا پن اب عائشہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ حنان نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے کب کہا کہ تم بری ہو؟ بس تم مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس کی یہ بات سن کر عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو آپ کو کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میری زندگی کیوں خراب کی؟ عائشہ کو اس انداز میں جواب دیتے دیکھ کر حنان مزید برہم ہو گیا۔ اس نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج سے باہر لے آیا۔ حنان پلیز ایسا مت کریں، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ مگر اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اسے باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ عائشہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور بارش تیز ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے اور پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ ادھر حنان ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا خاموشی سے وقت گزارتا تھا کہ اچانک کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے چونکا دیا تھا۔ اسی لمحے اسے عائشہ کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ عائشہ بارش میں بھیگی ہوئی ایک طرف بیٹھی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور چہرہ سرد پڑ گیا تھا۔ حنان نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لانا چاہا، مگر وہ کمزوری کے باعث اس کے سہارے پر ہی جھول گئی تھی۔
اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب حنان گھبرا گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور اسے گرم کپڑے پہننے میں مدد دی۔ پھر اس پر کمفرٹر ڈال دیا، مگر اس کے باوجود اس کی کپ کپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ حنان نے اس کے زرد چہرے کی طرف دیکھا تو پہلی بار اس کے دل میں اس کے لیے گہرا احساسی ندامت جاگا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس معصوم کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسی فکر میں وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے اور اس کی سردی کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس رات دونوں کے درمیان موجود فاصلے کسی حد تک کم ضرور ہوئے اور ان کے رشتے میں ایک نئی قربت نے جنم لیا۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو اسے ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ اسے لگا جیسے شاید حنان نے آخر کار اسے قبول کر لیا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ حنان کے دل میں ابھی بھی بہت سے الجھے ہوئے احساسات اور نامکمل سوال موجود ہیں۔ حنان کا موڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے عائشہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور اس کا رویہ پہلے کی طرح سرد اور بے رخی سے بھرا ہوا تھا۔ البتہ عائشہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک دن حنان بھی اسے دل سے قبول کر لے گا۔ کچھ دن بعد حنان کے والدین بھی واپس آ گئے تھے، کیونکہ اگلے ہی دن حنان کو کینیڈا واپس جانا تھا۔ مگر اسی شام عائشہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ صبح سے ہی اسے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور چکر بھی مسلسل بڑھنے لگے۔ تو اس کی ساس اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ تاہم ڈاکٹر نے انہیں جو خوشخبری سنائی، اسے سن کر روبینہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ جلد دادی بننے والی ہیں۔ عائشہ بھی یہ خبر سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی حنان کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ واپس کینیڈا جا کر شاید اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے شادی کر لے گا، مگر عائشہ کی حمل کی خبر نے اس کے تمام منصوبوں کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال اسے واپس تو جانا ہی تھا۔ روانگی کے وقت اس کی والدہ نے اسے سختی سے تاکید کی تھی، یاد رکھنا اگلی بار جب پاکستان آؤ گے تو اپنی بیوی اور بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ حنان اس بات پر خاموش رہا اور کینیڈا واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حنان فون کرتا بھی تو زیادہ تر اپنی والدہ سے ہی بات کرتا تھا، اور اگر کبھی کبھار ربینہ بیگم فون عائشہ کو پکڑا دیتی تو وہ محض اس کا حال احوال پوچھ کر بات ختم کر دیتا۔ اس نے کبھی خود عائشہ کے نمبر پر فون نہیں کیا تھا۔ شروع میں عائشہ نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار حنان یہی کہہ کر بات ختم کر دیتا، میں ابھی بہت مصروف ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، لیکن وہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ اس تمام عرصے میں عائشہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آتا کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوتی تو شاید خود ہی حنان سے علیحدگی اختیار کر لیتی، تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ یہ سوچ کر رو پڑتی تھی کہ شادی سے پہلے اپنی خوبصورتی پر کتنا ناز ہوا کرتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اس کے حسن سے رشک کرتی تھیں، خاندان بھر میں اس کی تعریفیں کی جاتی تھیں۔ کوئی اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی تعریف کرتا تو کوئی اس کے لمبے اور گھنے بالوں کی۔ اس کی کزن مہرین تو اکثر ہنستے ہوئے کہتی، عائشہ اپنے بال مجھے دے دو، اور وہ اس بات پر مسکرا دیا کرتی تھی، مگر اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس ساری خوبصورتی کا کیا فائدہ جب اس کا اپنا شوہر ہی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ نے خود کو گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف کر لیا۔ وہ اپنی ساس کو مکمل آرام دینے کی کوشش کرتی اور گھر کے تمام کام خود سنبھالتی تھی۔ حالانکہ روبینہ بیگم بار بار کہتی، بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بھی کچھ کرنے دیا کرو، مگر عائشہ ہمیشہ مسکرا کر یہی جواب دیتی، نہیں امی، اب میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی۔ ایک اچھی بہو کی طرح اس نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ حنان کے والدین اپنی بہو سے بے حد خوش تھے، اور ان کی خوشی اس دن دگنی ہو گئی جب عائشہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اس ننھی سی خوشی کی آمد نے پورے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ عائشہ کے گھر والے بھی ہسپتال میں موجود تھے اور حنان کے والد کی خوشی دیکھنی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی، انہوں نے فوراً حنان کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ حنان بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر خوش ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اور اب وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہونے لگا تھا۔
کچھ دیر بعد جب نرس ننھے سے بچے کو اٹھا کر لائی اور اس کے دادا کے ہاتھوں میں دیا تو انہوں نے فوراً ویڈیو کال کے ذریعے حنان کو اپنے پوتے کی شکل دکھائی۔ حنان اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی نقل لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے والد ہنستے ہوئے بولے، حنان جب تم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ایسے ہی لگتے تھے۔ دیکھنا یہ بڑا ہو کر بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ مگر اس سارے وقت میں حنان نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ عائزہ سے بات کر کے اس کا حال ہی پوچھ لے۔ حالانکہ ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا بھی تھا، میں تمہاری بات عائزہ سے کرواتا ہوں، مگر حنان نے جواب نہیں دیا۔ نہیں ابو، میں تھوڑی دیر بعد خود ہی کال کر لوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شاید اسے خیال آیا تو اس نے خود ہی عائزہ کے نمبر پر فون کیا۔ اس کا حال احوال پوچھا اور چند رسمی جملوں کے بعد کال بند کر دی گئی۔ اگر پہلے بھی کبھی ان دونوں کے درمیان بات ہوتی تھی تو وہ بس اسی حد تک محدود رہتی تھی۔ ان دونوں حنان کو ایک اہم پروجیکٹ ملا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی والدہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ پاکستان آئے، مگر وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ دفتر چھوڑ کر آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک تو اس کے ذمے بے شمار کام تھا اور دوسرا اس کا باس بھی ٹور پر گیا ہوا تھا، اس لیے باس کی غیر موجودگی میں وہ تمام ذمہ داریاں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ ادھر عائشہ جو پہلے حنان کے رویے کی وجہ سے ہر وقت اداس اور پریشان رہتی تھی، اپنے بیٹے کو پا کر کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام سالار حنان رکھا تھا۔ گھر میں سالار اپنے دادا دادی اور ماں کی جان بن چکا تھا۔ کہیں اسے زیادہ دیر بستر پر لیٹنے ہی نہ دیتا تھا۔ کبھی دادا اسے اٹھا لیتے، کبھی دادی اور کبھی اس کی ماں اسے گود میں لیے پھرتی۔ کچھ دنوں کے لیے حنان کی بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور اس کے بھانجے بھانجیاں بھی سالار کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ وہ تقریباً ایک ہفتہ وہاں رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ عائشہ کا زیادہ تر وقت اپنے اب بیٹے کے ساتھ ہی گزرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا تھا۔ یہاں تو وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، یا پھر سالار کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ اب اس کی دنیا اور اس کی ساری خوشیاں سالار کے گرد ہی گھومتی تھی۔ اسی مصروفیت میں 5-6 ماہ گزر گئے۔ اب سالار بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا اور اس کی ننھی ننھی شرارتیں سب کے چہروں کو مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ حنان اکثر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کال کیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر سالار کو ہی دیکھتا رہتا اور اس سے متعلق باتیں کرتا، جبکہ عائزہ سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوسری طرف عائزہ نے بھی کبھی اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ حنان اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے چین ضرور رہنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس کا باس واپس آیا اس نے فوراً 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دی، جو منظور بھی ہو گئی۔ مگر یہ خبر سن کر عائشہ کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف اور گھبراہٹ بھی جاگ اٹھی تھی۔ بہرحال عائشہ نے اس بار بھی خاصی تیاری نہیں کی تھی۔ اس نے الماری میں رکھا ہوا ایک ہلکا پھلکا سا پرانا لباس پہن لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی والدہ نے سالار کے لیے الگ کمرہ تیار کروا دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اتنے مہینوں بعد حنان گھر آیا ہے تو اسے اور عائشہ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے سالار کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ حالانکہ عائشہ بار بار انہیں منع کر رہی تھی، نہیں آنٹی، سب کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں خود اسے سنبھال لوں گی۔ مگر روبینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، رات کو بھی یہ سالار کے ساتھ رہے گی۔ ادھر حنان ابھی ابھی آیا تھا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بے حد خوش ہو رہا تھا، جبکہ عائشہ کچن میں سب کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس نے حنان کی آواز سنی وہ بھی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ حنان کی بہن بھی آئی ہوئی تھی اور سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ حنان نے جب ایک نظر عائشہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ پہلی والی عائشہ نہیں رہی تھی، اب وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد اور نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اسے اپنی وہ تمام باتیں یاد آ گئیں جو اس نے کبھی اس پر تنقید کرتے ہوئے کہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس نے عائشہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتا تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ دوسری طرف عائشہ نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر کبھی اس کے دل میں شوہر کی حیثیت سے حنان کے لیے کوئی نرم گوشہ یا جذبات تھے بھی تو حنان کی تنقید، بے رخی اور دوری نے انہیں سب بہت پہلے ختم کر دیا تھا۔
इसलिए उसने अब हनान के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसके बेटे के गिर्द घूमती थी और वो उसी के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने तो दिल ही दिल में ये भी तय कर लिया था कि इस पर हनान आएगा तो वो खुद ही उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी और कहेगी कि वो अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार ले, जबकि वो यहाँ उसके वालिदैन की खिदमत और अपने बेटे की परवरिश में खुश रहेगी। आयशा ने खाना मेज़ पर लगाया और उसकी नंद ने भी उसका हाथ बटाया। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठ गए और जब खाने से फारिग हुए तो हनान ने सबको अपने साथ लाए हुए तोहफे दिए। वो घर के हर फर्द के लिए कुछ न कुछ लाया था, मगर आयशा के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसके भांजे ने मासूमियत से पूछ लिया, मामू आप ममानी के लिए क्या लाए हैं? आपने तो हम सबको गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ममानी को कुछ भी नहीं दिया। हनान इस सवाल पर खामोश हो गया और कुछ न कह सका। रात गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो आयजा सलार के कमरे में आ गई। उसने आया को गेस्ट रूम में भेजते हुए कहा, मैं सलार के पास ही सोऊंगी, उससे मेरी आदत है। वो औरत जी बीबी जी कहती हुई वहां से चली गई। इधर हनान अपने कमरे में बैठा आयजा का इंतजार कर रहा था। उसके ज़हन में बार-बार शाम का वो मंज़र आ रहा था, जब आयशा किचन में मसरूफ़ थी और काम की थकन उसके चेहरे पर नुमायाँ थी। आयशा ने सलार को सुलाया और फिर खुद भी शावर लेकर वापस आ गई और बेटे के साथ लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पूरे दिन में हनान से कोई ख़ास बात नहीं की थी, बस सबके सामने उसे खाना पेश किया था और बाद में उसके कमरे में चाय रखाई थी। इस वक्त हनान वॉशरूम में था। उसने दरवाज़ा खटखटाकर सिर्फ इतना कहा था, हनान मैं आपकी चाय रख गई हूँ। ये कहकर वो खामोशी से वापस सलार के कमरे में आ गई थी। आमतौर पर बीवियां अपने शोहरों के घर वापस आने पर बहुत खुश होती हैं, मगर आयशा के दिल में ऐसी कोई खुशी नहीं थी। उसे अपने शोहर से अब किसी भी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसने महसूस किया कि हनान उसके सर पर आ खड़ा है। ये क्या तमाशा है, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं आई? उसने कदरे नाराज़गी से पूछा। आयशा ने सलार की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में जवाब दिया, सलार को मेरी ज़रूरत है। हनान फौरन बोला, हाँ मगर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, बल्कि सलार से भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आयशा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, नहीं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं और वैसे भी मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं सोता। आप प्लीज़ जाएं और जाकर आराम करें। उसके लहजे की तलखी हनान को चुभ गई थी, मगर वो ये भी जानता था कि इस सब का ज़िम्मेदार वो खुद है। वो खामोशी से उसके पास बैठ कर उसका हाथ थाम कर बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी बीवी हो। आयशा की आंखें नम हो गई, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए मजबूत बनना चाहती थी। उसने ज़िंदगी की इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि बाज़ औक़ात खूबसूरती भी किस्मत के सामने बेबस हो जाती है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि हनान अपने रवैये पर किस कदर शर्मिंदा था। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोली, हनान मैंने एक फ़ैसला किया है, आप अपनी पसंद से दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करें और उसे अपने साथ ले जाएं। हनान हैरत से उसकी तरफ देखने लगा, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी इतने अरसे से ये सब अपने दिल में लिए बैठी थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वाकई अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो क्या तुम मेरे साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लो? कि आयशा की आंखें दोबारा भर आईं। इससे पहले कि वह कुछ कहती, हनान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीमे लहजे में बोला, सॉरी आयशा, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम और सलार ही मेरी दुनिया हो और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। ये कहते हुए उसने अपनी बाहों का हसार मज़ीद मजबूत कर लिया। आयशा के दिल में बरसों बाद सुकून की एक नरम सी लहर उतरती चली गई, क्योंकि शायद देर से ही सही उसका शौहर आखिरकार उसके पास वापस लौट आया था।